नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी खबरों से वाकिफ़ करवाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम खबरें होती हैं और जिनका ताल्लुक़ हमारे मुल्क से और साथ ही साथ हमारी रियासत से और आलमी सतह से भी होता है। तो बहरहाल मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि सबसे अहम खबर जो हिंदुस्तानी नुक्ते नज़र से आ रही है वो ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी पेरिस में हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में शिरकत कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मुलाकात की है मैक्रोन से, यानी फ्रांसीसी सदर से मुलाकात की है। तो बहरहाल हम समझते हैं कि ये हमारे लिए अहम खबर नहीं है बल्कि अहम खबर है दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली नौमुंतखब रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खां की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया गया है। उन्हें ऐसा समझा जा रहा है कि उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया है, किसी का रेप कर दिया है या फिर कौमी दौलत लूट कर फरार हो गए हैं। इस तरह का सलूक उनसे किया जा रहा है और उन पर इल्ज़ाम यह आयद किया गया है कि उन्होंने जामिया नगर में एक पुलिस टीम पर मुबैना तौर पर हमला किया। अब अंदाज़ा कीजिए कि इस इल्ज़ाम को लेकर उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर धावे भी किए जा रहे हैं। तो बहरहाल अब जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में दिल्ली पुलिस किस तरह हरकत में आती है और कैसे वो मरकज़ी वजारत दाखिला के तहत इक़दाम यानी अहकामात वसूल करेगी और चुन चुन कर आम आदमी पार्टी के लीडरों को निशाना बनाएगी। और ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी कह रहे हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह दिल्ली असम्बली इंतखाबात में जो 70 असम्बली नशस्तें हैं उस पर बीजेपी ने 48 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की और आम आदमी पार्टी के 22 उम्मीदवार कामयाब हुए। इस तरह आम आदमी पार्टी अपने इख्तिदार से महरूम हो गई। अब समझा यह जा रहा है कि अब यानी बीजेपी चुन चुन कर आम आदमी पार्टी से बदला लेगी। यहाँ तक आपने देखा कि आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत ने यह इशारा भी दे दिया है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत के जो इक़दामात है या जो भी मामलात हैं उसकी तहक़ीक़ात की जाएगी। तो बहरहाल ये खबर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि अमरीकी अदाकार हैं और उनका नाम है रिचर्ड गियर। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमारे मुल्क में अमेरिका में गुंडा और ठग है और जो अमेरिका का सदर है, और उसी अमेरिकी सदर के बारे में हम बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब व गरीब फिर बात की है और कहा है कि अगर हफ्ते तक यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता है तो फिर सूरत हाल ख़तरनाक हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो बहरहाल अमेरिकी सदर फ़लस्तीनियों को धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं और शर्म की बात यह है कि 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है इसराइल ने और उसको तंबी करने के बजाय अमेरिकी सदर उससे दोस्ती कर रहे हैं और उसकी हिमायत में बयानात दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उर्दून और मिस्र पनागज़ीनों को पनाह देंगे और अगर नहीं देंगे तो उनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी। तो ऐसी खबरें हमारे पास हैं। तो सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि किस तरह दिल्ली में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए धावे किए जा रहे हैं। जी देखिए, जैसा कि आपको भी याद होगा कि इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी जी, बीजेपी के रुझानात जो है जीतने की तरफ थे रुझानात, हाँ, और रुझान आ रहे थे। तभी बीजेपी के लीडरों ने कहना शुरू किया था कि जिन जिन लोगों ने भी जो है मतलब एक है उन देखिए, बीजेपी हमेशा क्या करती है, गलत काम कानून के दायरे में करती है। जी जी, हमेशा हमने देखा है। आप 10 साल दौरे इक़्तिदार देखेंगे मोदी का, तो इन्होंने हर चीज़ हर वो गलत काम कानून के दायरे में किया है जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं। जी जी, मतलब एक है, आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे आप कहेंगे कि नहीं हम क्या करेंगे, सीबीआई ने जो है पाया है कि आप कसूरवार हैं। तो बहरहाल जो है ये एक बयान आया था कि अब हम जितने भी जो है आम आदमी पार्टी के जो अरकान हैं या फिर जो एमएलएस हैं या फिर जो लीडर्स हैं, जितने भी लीडर जो है करप्शन में मुलविस पाए गए हैं या पाए जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब हम आम आदमी पार्टी के करप्शन को बेनकाब करने के लिए बड़े पैमाने पे कार्रवाई चलाएंगे। ये इस तरह के बयान जो है
دلی بی جے پی کے لیڈروں نے دینا شروع کر دیے تھے. دیکھیے ابھی بی جے پی اقتدار میں بھی نہیں آئی ہے, دلی بی جے پی ابھی حلف برداری تقریب باقی ہے. ابھی چیف منسٹر کے انتخاب کو لے کر ان میں رسہ کشی کا جو ہے ماحول دیکھا جا رہا ہے. بی جے پی کی اعلیٰ قیادت ابھی مطلب چیف منسٹر کے نام پہ اتفاق رائے ابھی ہو نہیں پایا ہے کہ امان اللہ خان کے گھر پہ دھاوے شروع ہو گئے. امانت اللہ خان کے گھر پہ جو اوکھلا کے جو ہے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں, سابق میں بھی وہ اوکھلا سے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے تھے اور وہ جو ہے وقت منسٹر بھی تھے. تو ان کے بارے میں یہ کہا, یہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ ان کے دور اقتدار میں وقف بورڈ میں جو ہے دھاندلیاں ہوئی ہیں, وقف بورڈ میں کرپشن ہوا ہے اور وقف بورڈ میں بڑے پیمانے پہ ہیر پھیر کے لیے امانت اللہ خان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. اور اس معاملے میں, رشوت کے معاملے میں وہ جیل کی سزا بھی کاٹ رہے ہیں. انہیں جیل بھی ہوئی تھی, آپ جیسا کہ ہم جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں, اور ضمانت پہ وہ رہا ہے. تو بہرحال جو ہے ابھی ان کا پرانا کیس سالو بھی نہیں ہوا ہے, ابھی کیس زیر دورہ ہیں. ابھی عدالت میں کیس چل رہا ہے ان کے خلاف کہ پھر اچانک جو ہے ان کے گھر پہ, ان کے دفاتر پہ ای ڈی کے یا پھر جو ہے سی بی آئی کے دھاوے شروع ہو چکے ہیں. گویا کہ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کو گھیرنے کی ایک نئی جو ہے سرگرمی شروع کر دی ہے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. جی. اور صدر صاحب آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک انتخامی کارروائی کا سوال ہے, یہی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی اب انتخامی کارروائی بڑے پیمانے پر کرے گی اور اس کے لیے استعمال کیا جائے گا مرکزی ایجنسیوں کو. ویسے بھی ناظرین, اگر اتحاد کی بات کرتے ہیں تو کانگریس اور عام آدمی پارٹی میں اتحاد نہیں ہوا تھا, جس کے نتیجے میں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اگر یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ عمر عبداللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ لڑتے رہو, تو اگر آپ لڑتے رہو گے تو پھر بی جے پی آگے بڑھتے رہے گی اور ملک کا ستیاناش ہو جائے گا, ملک کی تباہی و بربادی کو یقینی بنا دیا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کو بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرہ نہیں ہے, بلکہ ان داخلی دشمنوں سے خطرہ ہے جو فرقہ پرست ہیں, فرقہ پرست درندے ہیں, جو مذہبی خطوط پر انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں, ہندو مسلم کرتے ہیں, مندر مسجد کرتے ہیں, شمشان قبرستان کرتے ہیں اور لباس کو دیکھ کر پہچاننے کی بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ پرستوں سے ہندوستان کو بچانا بہت ضروری ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہے, اگر غنڈے اور ماوالی اگر پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں یا فرقہ پرست درندے پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں تو پھر ہندوستان کا خدا ہی حافظ ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ ہم جو بات کرتے ہیں پورے دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے, اور رپورٹ ہی نہیں بلکہ مفادہ عامہ کے تحت ایک درخواست داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, جس سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ 543 ارکان پارلیمنٹ میں سے 251 ارکان پارلیمنٹ پر فوجداری مقدمات ہیں. تو اب اندازہ کیجئے کہ کرمنل کیسز چل رہے ہیں ان کے خلاف. تو آپ سپریم کورٹ نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کس طرح مجرمین اور کس طرح یہ جو فوجداری مقدمات یعنی مقدمات میں ملوث افراد پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو فوجداری مقدمات والی ریاستیں ہیں ان میں کیرلا, تلنگانہ اور اڑیسہ سر فہرست ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ جس طرح 251 ارکان پارلیمنٹ جن کے خلاف فوجداری مقدمات زیر التوا ہے, ان میں سے 170 پر ایسے جرائم کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں جس میں 5 سال یا اس سے زائد عرصے تک سزائے قید ہو سکتی ہے. تو بہرحال ناظرین 83 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تلنگانہ کے 17 میں سے 14 جو ہیں یعنی 82% ارکان پارلیمنٹ فوجداری مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اڑیسہ کے 21 میں سے 16 پر فوجداری مقدمات درج ہیں, جھارکھنڈ میں 14 میں سے 10 پر, تامل ناڈو میں 39 میں سے 26 پر اس طرح کے مقدمات درج ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک میں 5 کروڑ سجاد صاحب 5 کروڑ مقدمات زیر التوا ہیں. شرم کی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس. جی بالکل, دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک چیف جسٹس آف انڈیا جو ہے رو پڑے تھے, جی تقریر کر رہے تھے, وزیر اعظم بھی جو ہے اس وقت موجود تھے. تو یہ بات ہے گوگوئی کے بعد کی. گوگوئی کے بعد جو چیف جسٹس آف انڈیا بنے تھے, میں نام بھول رہا ہوں ان کا, وہ رو پڑے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمارا عدالتی نظام کہاں کھڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں مقدمات زیر دوران ہیں, 5 کروڑ ایک آپ بتائیے 5 کروڑ مقدمات زیر دوران ہیں. انہوں نے کہا تھا
کہ ایک ایک شخص کو انصاف کے لیے برسوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں مقدمات جو ہے روزانہ ٹیبل پہ آتے ہیں لیکن نمبر پہ نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ججوں کی تعداد بڑھائیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہر ضلع میں جہاں جہاں بھی ہماری عدالتیں ہیں وہاں ججوں کی تعداد بڑھائیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مقدمات میں تیز رفتاری لائیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مقدمات کی سماعت کے لیے ڈیٹس مقرر کر دیجیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مقدمات کی جلد سے جلد عاجلانہ یکسوئی کے لیے کچھ ایسا فریم ورک بنایا جائے کہ لوگوں کو برسوں انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسا کہ ابھی ہم نے جو ہے بات کی ہے کہ قانون کے دائرے میں غیر قانونی کام ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ قانون کے دائرے میں عدالتوں میں غیر قانونی کام ہوتے ہیں اور جو ہے مقدمات کی جو فائلیں ہیں وہ قانون کے دائرے میں نیچے کر دی جاتے ہیں۔ جی قانون کے دائرے میں جب سماعت کے لیے کوئی کیس آتا ہے تو اپوزیشن کا وکیل، ایک مدعی یا مدعی علیہ دو میں سے ایک وکیل غائب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے موکل جو ہے وہ بیمار ہیں، وہ آج آ نہیں پائے، اگلی ڈیٹ دی جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ قانون کی دائرے میں ڈیٹیں لی جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے ایک فریم ورک بنانا چاہیے اور جلد سے جلد مقدمات کی یکسوئی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہر جج آتا ہے، آنے کے بعد وہ اس طرح کی جو ہے مسائل پہ بات کرتا ہے، پھر اس کی ریٹائرمنٹ کی جو ہے ٹائم آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا کو آخری لمحات میں 6 مہینے کی پیریڈ ہے، 8 مہینے کا جو ہے اس کا پیریڈ ہے، 1 سال کا پیریڈ ہے، ایسے وقت جبکہ اس کو ریٹائرڈ ہونا ہے چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ تو پھر ریٹائرمنٹ، اب وہ تو یہی سوچے گا کہ 6 مہینے کے بعد میرے کو ریٹائرمنٹ لینا ہے، تو میں کیوں جو ہے ان جھنجھٹوں میں پڑھوں، میں کیوں جو ہے سارے جو ہے قوم کی فکر میں کیوں کروں، سارے جو ہے معاملات کی فکر میں کیوں کروں، جبکہ میرے پاس پاورز بھی نہیں ہے، جبکہ حکومت میری سنتی بھی نہیں ہے، جبکہ کالجیٹ کے ایک پیچیدہ مسائل ہیں۔ تو بہرحال جو ہے کسی کو جو ہے ہمدردی اگر ہے فی الواقع وہ جو ہے عدلیہ کے نظام کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگ اپنی جو ہے دل کی بھڑاس نکال دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ کام ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں۔ اگر ہمارے عدلیہ کے نظام کو شفاف بنانا ہے، اگر ہمارے عدلیہ کے نظام کو عاجلانہ بنانا ہے، اگر ہمارے عدلیہ کے نظام کو اس طرح کا بنانا ہے کہ مقدمات زیر التوا مقدمات، کم از کم ایسے مقدمات چوری کے ہیں، اس کے ہیں، اس کے چھوٹے موٹے مقدمات ہیں، 5 کروڑ مقدمات کیا کریں ان مقدمات کو تو آپ فٹافٹ ایک ہی ہیئرنگ میں ختم کرو۔ لیکن سچا صاحب آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک مجرمانہ پس منظر رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کا سوال ہے، اگر ایسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے جیسا کہ ابھی کہا ہے آپ نے کہ 5 کروڑ سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں۔ اب آدھے سے زیادہ جو ہے ارکان پارلیمان کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہیں، تو پھر اب ان کے تعلق سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ فیصلہ آنے سے پہلے وہ 5 سال کے لیے آتے ہیں پارلیمنٹ میں اور 5 سال کی میعاد مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ جو ہے ان کا مقدمہ ٹیبل پہ نہیں آتا۔ تو بہرحال بہت سارے معاملات ہیں، اس پہ جو ہے بہت سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں جو سیاسی اقدار ہے قدر گراوٹ کا شکار ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو اشتعال انگیز تقریر کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اب اندازہ کیجیے کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف کبھی کارروائی ہوئی ہے؟ الیکشنز میں خاص طور پر ان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ راجستھان میں انہوں نے عام انتخابات کے دوران کس طرح کی باتیں کی تھی، پھر اتر پردیش میں کس طرح کی بات کی تھی، مغربی بنگال میں انہوں نے کیا کہا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر کوئی جج دیانتدارانہ طور پر از خود کارروائی کرتا تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہوتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے نہ الیکشن کمیشن آگے آتا ہے اور نہ ہی عدالتیں از خود کارروائی کے لیے آگے آتی ہیں۔ اب پتہ نہیں وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ جو مراعات ملتی ہیں ایسا نہیں ملنا چاہیے، چاہے ملک کے کسی بھی عہدے پر، اعلیٰ عہدے پر کوئی شخص فائز کیوں نہ ہو، اگر وہ ہندوستان کی سالمیت، اتحاد
بعد وہ ایک جہتی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وزیر داخلہ ہو یا وزیر اعظم ہو. یہ ہندوستانی عوام کا موقف ہونا چاہیے اور اس پر عدالتوں کو بھی عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ نئے راشن کارڈ سے ہے. سفید راشن کارڈ گرندوں کو آپ دیکھیں گے کہ کئی مراعات حاصل ہوتی ہیں. تو ایسے میں حیدرآباد ہی نہیں بلکہ تلنگانہ کے مختلف مقامات پر سفید راشن کارڈز یعنی وائٹ راشن کارڈز کے لیے درخواستوں کے ادخال کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو سائٹ ہوتی ہے راشن آفس کی یا راشن دفاتر کی وہ کرائش ہو چکی تھی، لیکن اب وہ بحال ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ می سیوا سینٹرز پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے. راشن کے جو آپ دفاتر ہوتے ہیں مقامی، وہاں پر بھی عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ضرور آپ سفید راشن کارڈ حاصل کیجئے، کیونکہ اگر مسلمانوں میں دیکھا جائے تو مسلمانوں میں کم از کم یعنی 12.5% جو 4% جو بھی بتا رہی ہے آبادی، اس پہ اگر دیکھا جائے تو 10% آبادی تو پسماندہ ہے، سفید راشن کارڈ کی حقدار ہے، مستحق ہے. جی بالکل. دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سفید راشن کارڈ کے لیے آن لائن درخواستوں کی تاریخ جو ہے شروع کر دی گئی ہے. باضابطہ جو ہے اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہفتے کے دن یہ کام شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے سائٹ کریش ہونے کی وجہ سے ایک دن کا وقفہ آیا تھا. بہرحال جو ہے اس مسئلے کو سلجھا لیا گیا ہے. اور پھر دیکھیے اسی دن حکام نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ٹیکنیکلٹیز کی جو ہے معاملے میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں اور یہ ٹیکنیکل ایشو کو ہم بہت جلدی سارٹ آؤٹ کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اپلیکیشنز کے ادخال کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو بہرحال سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کل رات میں بھی جیسا کہ ہم نے بات کی ہے، کل رات میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ می سیوا سینٹرز پہ جو ہے قطار لگائے اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لیے قطار لگائے نظر آئے. تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی، دیکھیے اپلیکیشن تو لوگ دے رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یقیناً اپلیکیشن جائیں گے، اپلائی کریں گے لوگ جو ہے وائٹ راشن کارڈ کے لیے. اب حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ ان اپلیکیشنز کی تنقی کی جائے اور جو ہے سفید راشن کارڈز یا فوڈ سیکیورٹی کارڈز جو ہے انہیں جاری کیے جائیں تاکہ انہیں جو ہے اقل ترین قیمت پہ خوراک کی فراہمی کی ضمانت ملے، بلکہ انہیں جو ہے مفت میں علاج کی بھی جو ہے سہولت فراہم ہو. تو بہرحال ناظرین آپ بھولیے مت، کیونکہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی پسماندہ ہیں یا غریب ہیں تو انہیں بھی ضرور آپ سفید راشن کارڈ بنوانے کا مشورہ دیجیے، کیونکہ اس سے کئی ایک سرکاری اسکیمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی ناظرین جہاں تک خبروں کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ نے ہلچل مچا رکھی ہے. اور آپ کو اندازہ کیجیے کہ خود امریکی انہیں غنڈا کہہ رہے ہیں، ٹھگ کہہ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کو خبروں کے ابتدا میں ہی بتا دیا تھا کہ کس طرح ایک امریکی اداکار ہے رچرڈ گیئر، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک غنڈا ہے، ایک ٹھگ ہے اور وہ صدر ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس انداز میں ناانصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ. آپ اندازہ کیجئے کہ اب اڈانی کو بھی بچانے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے امریکہ سے قبل ہی اڈانی کو یعنی جو امریکہ میں قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ٹرمپ نے ایک 50 سالہ قانون کو جو رشوت ستانی سے متعلق ہے اسے ختم کر دیا ہے. کیونکہ جو بزنس کے فروغ کے لیے رشوت دیتے ہیں بڑے عہدیداروں کو، اس قانون کے تحت ان لوگوں کو سزا دینے کی گنجائش تھی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اڈانی کے معاملے میں، کیونکہ کچھ ارکان پارلیمنٹ نے اٹارنی کو بھی وہ لکھا ہے، خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ حکومت امریکہ کو گمراہ کیا گیا اڈانی کے معاملے میں. تو بہرحال اس طرح کی تو لین دین ہوتا ہی رہتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اب ٹرمپ اس طرح کے قانون کا یعنی ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر چکے ہیں. لیکن ٹرمپ کے ذہنی توازن کے بارے میں اب بہت زیادہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک انسان کس طرح عجیب و غریب فیصلے کر رہا ہے. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیے کہ ایک قاتل ہے، وہ قتل کرتا جا رہا ہے اور ٹرمپ قاتل کی مدد کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے بائیڈن نے بھی قاتل کی مدد کی تھی. اور قاتل اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 1 نہیں 2 نہیں 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو جام شہادت نوش کروایا، یعنی بمباری کے ذریعے. اور بمباری کس کے ذریعے کی گئی؟ امریکی بموں کو استعمال کیا گیا فلسطینیوں کو بمباری کا نشانہ بنانے کے لیے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ $26 ارب کی امداد بائیڈن نے 15 ماہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کو
کو فراہم کی، اور اب ٹرمپ بھی اسرائیل کا ہاتھ تھامے ہوئے اس ناجائز مملکت کی تائید کر رہے ہیں۔ کرۂ ارض کی اگر کوئی ناجائز مملکت ہے تو وہ اسرائیل ہے، اس کے باوجود بھی امریکی صدر اسرائیل کی تائید و حمایت کر رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ قاتل کو سزا دینے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ جو مقتول ہے، جو زخمی ہے، جو مظلوم ہے، انہیں غزہ سے نکال دیا جائے اور غزہ امریکہ کی ملکیت میں آ جائے گا۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ ہم امریکہ پر قبضہ کر لیں گے تو کیا ٹرمپ برداشت کریں گے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے امریکہ اب فی الوقت 50 جو ریاستیں ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ ناراضگی پائی جاتی ہے، اور ٹرمپ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو پھر کیا امریکہ کا حال بھی روس کی طرح ہو جائے گا، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح تقسیم و انتشار کا شکار ہو گیا تھا۔ سجاد صاحب جی بالکل، دیکھیے ٹرمپ کے فیصلے جو ہے جو بھی فیصلے آئے ہیں اب تک، 20 تاریخ کو انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، 20 جنوری کو، 20 جنوری سے لے کے آج 10 فروری 11 فروری تک، ان 20-25 دنوں میں جو بھی فیصلے آئے ہیں ان فیصلوں کو باقی دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ یقیناً جو ہے ٹرمپ بہت عجلت کے ساتھ فیصلے سناتے ہیں، پھر ان فیصلوں سے اپنا قدم واپس بھی لیتے ہیں۔ جیسے چین کی جو ہے مصنوعات پہ ٹیکس لگانے کا معاملہ تھا، اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ جیسے میکسیکو کے جو ہے ورکرز کو نکال باہر کرنے کا معاملہ تھا، اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ تو بہرحال جو ہے امیگرینٹس کا مسئلہ تھا، اس پہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ہم پھر سے دوبارہ غور و خوض کریں گے، اس کے بعد اس مسئلے پہ بات کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی امریکہ میں پیدا ہوگا وہ امریکی شہری نہیں ہوگا۔ ان کی خود 50 میں سے 33 ریاستوں نے ان کے اس قانون کو مسترد کر دیا اور کہا کہ امریکہ کی تاریخ ہے، اور امریکہ کی جو ہے یہ سب سے بڑی جو ہے خوبصورتی یہ ہے کہ امریکہ اپنی سرزمین پہ پیدا ہونے والے انسان کو اپنی شہریت دینے کا ایک ایسا جو ہے حق رکھتا ہے جس کی ساری دنیا معترف ہے۔ تو بہرحال جو ہے اب غزہ کا معاملہ آ گیا ہے، تو غزہ کے معاملے میں جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم غزہ کے لوگوں کو نکال باہر کریں گے، اردن اور مصر کو جو ہے چاہیے کہ ان کو پناہ دے۔ اور دیکھیے المیہ یہ ہے کہ اسرائیل کا صدر بھی کہتا ہے، اسرائیل کا صدر کہتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس بہت زمین ہے، اگر وہ جو ہے ان لوگوں کو لے جا کے وہاں بسا لے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیے فلسطینی تو جو ہے جام شہادت پینے کا ان کو شوق ہے، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فلسطینیوں نے تو دو ٹوک انداز میں کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، بیت المقدس کے لیے ہماری لڑائی جو ہے قیامت تک جاری رہے گی، اور ہمیں کوئی بھی ہماری سرزمین سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ یہ فلسطینیوں کا دو ٹوک موقف آ گیا ہے۔ اب اس موقف میں رجب طیب اردوغان کا بیان دیکھیے، رجب طیب اردوغان کو حالیہ دنوں میں لوگوں نے جو ہے وہ سختی سے مسترد کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم 2 سال میں فلسطینیوں کو شہید ہوتے دیکھتے رہے، غزہ کے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھتے رہے، غزہ کو کھنڈر ہوتے دیکھتے رہے ہیں، روزانہ ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی رہی، شہادت ہوتی رہی، تو اس وقت اردوغان کا جو رویہ تھا اس کو ساری دنیا نے حیرت سے دیکھا تھا، اور افسوس کا بھی اظہار کیا تھا کہ ترکی جیسا بڑا ملک اور ایران جیسا بڑا ملک، مصر جیسا بڑا ملک، ان ملکوں کی فوج کو چاہیے تھا کہ وہ غزہ میں آ جائے، غزہ میں جو ہے غزہ کے لوگوں کے لیے وہ ایک دیوار کی طرح کام کرے۔ اگر ان کی امن فوج اگر وہاں پہنچ گئی ہوتی تو شاید اتنی بڑی پیمانے پہ وہاں پہ قتل عام نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ صرف جو ہے زبان کے غازی ہیں، یہ لوگ ایمان کے غازی نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک بات کہہ دی ہے کہ جو ہے غزہ والوں کو یا فلسطینیوں کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو وہاں سے نہیں نکال سکتی اپنے سرزمین سے، ایک بیان داغ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے 27 تاریخ کو عرب سربراہی اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے، تنظیم اسلامی کانفرنس کا جو ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب لیگ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ عرب لیگ کا ایک ہنگامی اجلاس 27 جو ہے اس مہینے کی 27 فروری کو ہو رہا ہے۔ اب اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کہا ایجنڈا تو یہ رکھا گیا ہے کہ اس اجلاس میں غزہ کے لوگوں پہ بات ہوگی، اور غزہ کے لوگوں کی باز آباد کاری پہ بات ہوگی، اور غزہ کی باز آباد کاری پہ بات ہوگی۔ بات تو یہ کہی گئی ہے، لیکن ہمیں اس اجلاس سے عرب لیگ کے کوئی اچھی توقع نہیں ہے۔ یہ اجلاس بھی مجھے یقین ہے کہ نشستن گفتم برخاستن جو ایک محاورہ فارسی کا ہے کہ بیٹھے بات کی اور پھر جو ہے
اپنے اپنے راستے چلے گئے، تو یہی جو ہے یہ ہونے والا ہے، نشستن گفتم برخاستم ہونے والا ہے، یہی جو ہے اس اجلاس کا بھی حال ہونے والا ہے۔ دیکھیے آج عالم عرب بحث ہے، آج جو ہے تنظیم اسلامی کانفرنس جو ہے محض ایک چھوٹا سا جو ہے غیر فعال جو ہے ایک تنظیم بن کے رہ گئی ہے۔ عرب لیگ کو تو جو ہے کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، دنیا کا کوئی بھی ملک عرب لیگ کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا جو ٹیرر تھا، آپ کا جو کر و فر تھا، آپ کی جو حمیت تھی، آپ کی جو دہشت تھی، آپ کی جو عربوں کی حریت کی تو ساری دنیا معترف تھی، لیکن آج یہ لوگ دولت کی جو ہے نشے میں اتنے چور ہو چکے ہیں، اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ ان کی حریت کو لوگ للکار رہے ہیں، اور وہ جو ہے اس کا جواب دینے کی تک ان میں ہمت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں یہ قوم کہاں چلی گئی ہے۔ تو بہرحال جو ہے یقیناً اللہ جو ہے اللہ میاں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک قوم سوتی ہے تو ہم جو ہے دوسری قوم جگا دیتے ہیں۔ ہم غزہ والوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ہمت کو دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ اسرائیل نے جو قیدی تھے ان کو رہا کیا تھا تو بہت بری حالت تھی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو مارا پیٹا گیا تھا، رہا کرنے سے پہلے ان کو مارا پیٹا گیا تھا۔ تو ایک بچے کے باپ کو بھی جو ہے وینٹیلیٹر پہ لایا گیا۔ افسوس کی بات، مطلب کہا جا رہا ہے کہ رہا کرنے سے پہلے اسرائیل کے سپاہیوں نے جوتوں سے جو ہے اپنے پاؤں کے جوتوں سے جو ہے اس پہ جو ہے تشدد کیا تھا، تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا، تو اس کو وینٹیلیٹر پہ لایا گیا تھا۔ تو اس باپ کی بچی نے کہا کہ یہ ہمیں جو ہے ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفسیاتی طور پہ بھی ہمیں لیکن ہم کمزور ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم نے آج بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ حسب اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھیے چھوٹی 3 سال 5 سال کی بچی کی زبان سے نکلتا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل۔ تو اتنے تشدد کے باوجود، اتنے برے حالات کے باوجود آج غزہ والوں کا ایک گھر پہ سالم نہیں ہے۔ آج وہ گھاس کھانے پہ مجبور ہیں، آج وہ کھلے میدانوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، لیکن وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو طاقت ہے یقیناً ان کو یہ فتح اور نصرت جو ہے ان کو جو ہے نصیب ہوگی۔ اور یہ جو ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے غزہ سے غزہ والوں کو نکالیں گے، یہ قابل رہے گا۔ یقیناً یہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کی جو ہے بات ہے۔ دنیا کی طاقتیں غزہ والوں کو یا فلسطین والوں کو ہلا نہیں سکی ہیں، ان کے جو ہے عزائم کو ہلا نہیں سکی ہیں، اور آگے بھی جو ہے رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک کوئی طاقت انہیں ان کی جو زمین سے الگ نہیں کر سکتے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وقت نہیں دیتا اور انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، یعنی ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیتا ہے۔ آج یہ ٹرمپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہم فلسطینیوں کے جذبہ ایمان کو سلام کرتے ہوئے اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔